खुदा यीशु के खूबसूरत जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम नौरीन दीबा अलेक्जेंडर है और मेरा ताल्लुक़ लैम्प फेलोशिप के ओजी चर्च से है। और आप में से बहुत से लोग जानते होंगे प्रोफेसर अलेक्जेंडर को, मैं उनकी वाइफ हूँ। और मैं सबसे पहले गवाही टीवी के लिए मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं गवाही टीवी पर आकर आपके सामने कलाम की खिदमत कर सकूं। पास्टर सरफराज के लिए, पास्टर दानिश पीटर के लिए दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ और उनके लिए मैं बरकत चाहती हूँ, उनकी पूरी टीम के लिए बरकत चाहती हूँ। इससे पहले कि हम आगे चलें, 1 मिनट के लिए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। जीसस, मैं अपने आप को तेरे हवाले करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तूने ऑलरेडी मुझ पर अपना कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ, एक बार फिर मिन्नत करती हूँ, मेरी ज़ुबान का कंट्रोल ले, मेरी सोचों का कंट्रोल ले। और आज मेरे वसीला से एक एक जान के साथ कलाम कर, ताकि तेरे नाम को जलाल मिल सके, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। पाक कलाम में से हम देखेंगे ओल्ड टेस्टमेंट में से खरूज की किताब, और उसका 33 चैप्टर है। और उसके सामने मैं एक वर्स आपके सामने तलावत करूंगी, और ये वर्स है 18 वर्स है। तब वो बोल उठा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे अपना जलाल दिखा। और ये अगर हम इसकी तलावत करें तो हमें पता चलता है कि ये मोसेस के बारे में बयान किया गया है। और मूसा की ज़िंदगी के पर अगर हम गौर करें, मूसा की ज़िंदगी में बहुत काम हुए थे और उसके वसीला से खुदा ने बहुत अपने नाम को जलाल दिया था। मिस्र से आते हुए बहुत हम देखते हैं काम हुआ, फिर आगे भी पूरे जो मुल्क कनान का जो प्रोसेस था उसमें भी बहुत काम हुए मूसा के वसीला से। लेकिन हम यहाँ पर मूसा के दिल की हालत को हम देखते हैं, और उसके दिल की हालत को हम देखते हैं कि खुदा उससे हम कलाम है, और लेकिन वो किस चीज़ की डिज़ायर कर रहा है, और वो डिज़ायर है कि मुझे अपना जलाल दिखा। जलाल मीन्स कि मुझे अपनी प्रेजेंस दिखा। मैं तेरी प्रेजेंस को देखना चाहता हूँ, मैं तेरी ग्लोरी को देखना चाहता हूँ। और मेरे अजीज़ों, आज के दौर में हम देखें तो हम लोग ग्लोरी के पीछे नहीं भागते, हम जलाल के पीछे नहीं भागते, बल्कि हम खुदा के कामों के पीछे भागते हैं। और आज हम इस लफ्ज़ के ऊपर थोड़ा सा गौर करेंगे, जलाल लफ्ज़ के ऊपर गौर करेंगे। इंग्लिश में जो वर्ड है प्रेजेंस है, इसके ऊपर हम गौर करेंगे। और अगर हिब्रू में देखें, इसके लिए अंग्रेज़ी में जो वर्ड इस यूज़ हुआ है वो है शिकाइना, और जिसका मतलब है डिवेलिंग प्लेस, होम के डिवेलिंग प्लेस, शिकाइना, ग्लोरी, इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और एक और बड़ा खूबसूरत और इसका तर्जमा किया गया है जिसका मतलब है, जलाल का मतलब है चेहरा। और चेहरे में अगर हम देखें तो इसमें 2 चीज़ें आती हैं, पर्सनल एनकाउंटर विद गॉड, खुदा के सामने आ जाना, और जो दूसरी चीज़ है क्लोज रिलेशन विद गॉड। ये 2 चीज़ें इसके बीच में आती हैं खुदा के चेहरे को देखने में। और मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि जो मोसेस था उसने ये खुदा से ये रिक्वेस्ट की कि मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तेरे जलाल को देखना चाहता हूँ। आज हम बड़े खुदा के लोग हैं, बहुत कुछ देखना चाहते हैं, लेकिन हम बहुत कम लोग हैं जो जलाल की तमन्ना करते हैं। बहुत से लोग ये तमन्ना करते हैं कि मेरे वसीला से बहुत काम हो, मेरे वसीला से लंगड़े चलें, अंधे देखें, ये करें वो करें, लेकिन हम जलाल के पीछे नहीं भागते। लेकिन बाइबल का पैटर्न आज हम देखते हैं कि वो कैसे जलाल की तमन्ना करता है, और आज ये खुदा हमसे भी चाहता है कि हम उसके जलाल की तमन्ना करें। याद रखें कि ये जो जलाल है ये आपको चेंज करता है। जब आप प्रेजेंस के पीछे भागते हैं, खुदा की प्रेजेंस की तलाश करते हैं, तो ये आपको प्रेजेंस का जो सफ़र है ये आपको तब्दील करता जाएगा, ये आपकी ज़िंदगी तब्दील करती जाएगी। और जो पावर है, पावर आपको तब्दील नहीं करती। खुदा पावर हमें इसलिए देता है, हमारे वसीला से काम जो होते हैं वो पावर के वसीला से होते हैं, और उससे हमारे वसीला से लोगों को बरकत मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे वसीला से अगर प्रोफेसी हो रही है,
یا ہیلنگ کا کام ہو رہا ہے، تو وہ کیا دوسروں کو فائدہ اس میں ہو رہا ہے، اس میں مجھے فائدہ نہیں ہو رہا، دوسروں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ لیکن جو پریزنس ہے، پریزنس آپ کو تبدیل کرتی ہے، اور اگر ہم پریزنس کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، اس کے جلال کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، ہم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ بہت سے لوگ آج خادم میں بڑے خوش ہوتے ہیں، اور میں دیکھتی ہوں، میں کہتی ہوں ہمیں اپنی پریئر کے پر غور کرنا ہے کہ ہم پریئر کس ٹائپ کی ہم پریئر کرتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم پریئر کرتے ہیں ہم بڑے خادم بن جائے، ہماری بڑی گیدرنگ ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، لیکن آج خدا کو پریزنس کی تلاش کرنے والے لوگوں کی ضرورت ہے۔ خدا ایسے لوگوں کو چاہتا ہے کہ جو اس کی پریزنس کی تلاش کریں۔ اب ہم پاور کو دیکھتے ہیں کہ شروع میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسرائیلائٹس تھے، بنی اسرائیل تھی، وہ کیا کرتی تھی؟ وہ ان کی زندگی میں خدا کی پاور کے وسیلہ سے کیا ہوتا تھا؟ کام ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل نے خدا کی بڑی پاور دیکھی، اور 40 سال وہ پاور دیکھنے کے باوجود بھی ان کی زندگی میں اتنے کام ہوئے۔ چٹان سے انہوں نے پانی دیکھا ہے نکلتے ہوئے، بحر کلزم کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے انہوں نے دیکھا ہے، آسمان سے من برستا۔ یہ ساری کیا ہے؟ یہ پاور کے وسیلہ سے ہوتا ہے، معجزے پاور کے وسیلہ سے ہوتے ہیں۔ اور لیکن ہم بائبل میں دیکھتے ہیں یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود وہ دوبارہ مصر میں جانا چاہتے تھے۔ تو میرے عزیزوں، اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں، ہم پاور کے پیچھے نہ بھاگیں، معجزوں کے پیچھے نہ بھاگیں، بلکہ جو پاور دینے والا شخص ہے ہم اس کے پیچھے دوڑنا شروع کریں۔ اور جب ہم اس کے پیچھے دوڑتے ہیں تب ہماری زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بائبل میں ہم دیکھتے ہیں یسوع کے زمانہ میں بھی یسوع نے بھی پاور کو بڑا شو کیا، مردے زندہ کیے، روٹیاں اس نے دیں، کیا کیا کچھ کیا، لنگڑوں کو چلایا، سب کچھ کیا، اور انہی لوگوں نے جیسس کرائسٹ کو کیا کیا؟ صلیب دی، اور جیسس کرائسٹ کو انہوں نے مصلوب کیا۔ تو میرے عزیزوں، ہم ان ساری چیزوں سے دیکھتے ہیں کہ ہم اس کے پیچھے نہ بھاگیں، پاور کے پیچھے نہ بھاگیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے زمانہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے لوگ کاموں سے، آج بھی خدا، جیسے میں نے آپ کو بتایا، کاموں کی وجہ سے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے وسیلہ سے یہ کام ہوا، ہمارے وسیلہ سے وہ کام ہوا۔ اب جیسے موسیٰ کا ہم آپ کے سامنے میں نے پڑھا کہ موسیٰ کیا تھا؟ موسیٰ کے دل میں اس چیز کی اٹریکشن نہیں تھی، وہ اس چیز کی اٹریکشن موسیٰ کی زندگی میں نہیں تھی، اور موسیٰ کی زندگی میں جو اٹریکشن تھی وہ صرف اور صرف وہ خدا کا جلال دیکھنا چاہتا تھا۔ اور میرے عزیزوں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بھی جلال کے پیچھے دوڑنا شروع کریں۔ اور جب موسیٰ اوپر چلا جاتا ہے، پہاڑ پر چلا جاتا ہے، اور جب وہ آتا ہے تو وہ بالکل ٹرانسفارم ہو کر آتا ہے، تبدیل ہو کر آتا ہے۔ اوپر جانے کے سفر میں وہ ٹرانسفارم ہو گیا تھا، تبدیل ہو گیا تھا، اور اس کے اوپر اتنا جلال چھا گیا تھا کہ لوگ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے تھے، ٹرانسفارم ہو گیا تھا۔ آج میرے عزیزوں، اگر ہم جلال کی تمنا کریں، جلال کی ہم خواہش کریں، جلال کے پیچھے ہم دوڑیں، تو واقعی ہماری زندگیوں سے لوگ برکت پائیں گے، ہمارے کردار سے لوگ برکت پائیں گے، ہماری باتوں سے لوگ برکت پائیں گے۔ آج ہم لوگوں کے سامنے ٹھوکر کا سبب کیوں ہے؟ ہم کلام بہت اچھا دیتے ہیں لیکن ہماری اپنی زندگی زیرو ہے نا۔ اور میرے عزیزوں، میرے خادموں، میرے ایونجلسٹوں انکلوڈنگ مائی سیلف، خدا ہمیں چاہتا ہے ہم اس کی جلال کی تمنا کریں۔ اور بائبل میں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ لوگ کیسے انہوں نے خدا کے جلال کی تمنا کی، وہ جلال کے پیچھے دوڑے، انہوں نے جلال کی تمنا کی کہ جیسس تو مجھے اپنا جلال دکھا۔ اور اب یہ دیکھتے ہیں، جیسے آپ کہیں گے میں جلال کی بات آپ کے سامنے کر رہی ہوں، آپ کیسے اس جلال میں داخل ہو سکتے ہیں؟ آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا گر بتاؤں گی کہ آپ اس جلال میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ بائبل میں آپ دیکھیں سام 100، اس میں لکھا ہے شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو۔ یہ طریقہ ہے جلال میں داخل ہونے کا۔ جب آپ خدا کے گھر میں آتے ہیں، آپ شکر گزاری کرتے ہوئے آئیں۔ آپ کہیں گے میری زندگی میں اتنی پرابلمز ہیں، میں کیسے شکر گزاری کر سکتی ہوں، میں کیسے خدا کا شکر کر سکتا ہوں؟ لیکن ہم بائبل میں دیکھتے ہیں، خدا کے نبیوں کو دیکھتے ہیں، خدا کے سورماؤں کو دیکھتے ہیں، انہوں نے برے حالات میں بھی کیا کی؟ شکر گزاری کی۔ اور خدا نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں ہم داخل ہوں۔ خدا کے گھر میں انٹر ہونے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ ہم شکر گزاری ہمارے اندر سے نکلے۔ جو چیزیں ہماری زندگی میں، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے خدا کا میرے عزیزو شکر کرنا شروع کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے شکر کرنا شروع کریں، اپنے گھروں کے لیے خدا کا شکر کرنا شروع کریں، اپنے بچوں کے لیے خدا کا شکر کرنا شروع کریں، اپنی زندگی کے لیے خدا کا شکر کرنا شروع کریں۔ پوری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کس طرح کے حالات گزر رہے ہیں، اور ہم اس بات کے لیے خدا کا شکر کریں کہ خدا نے ہمیں نئی زندگی دی ہے،
آج تک ہمیں اس نے زندوں کی زمین پر رکھا ہے، اس نے ہمیں مسیح گھرانوں میں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں نجات سے بھرا ہے، اس نے ہمیں روح القدس سے بھرا ہے، اور کتنی چیزیں ہیں کہ جس میں آپ شکر گزاری کر سکتے ہیں نا۔ اور اسی لیے خدا نے کہا شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہوں۔ اب خدا چاہتا ہے کہ ہم حمد کریں۔ حمد مینز پریز کریں۔ آج میں آپ کی دعا چینج کرنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں آپ کی دعا بدل جائے۔ حمد کیا ہے؟ پریز۔ کس کی پریز؟ خدا کی پریز۔ ہم پریئر کرتے ہیں، ہم صرف مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں یہ دے دے، ہمیں وہ دے دے، ہمیں یہ دے دے، ہمیں وہ دے دے، لیکن خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم خدا کی پریز کرنا شروع کریں۔ ہم سامس میں دیکھتے ہیں، زبوروں میں دیکھتے ہیں کہ زبور نویس کیسے خدا کی حمد کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے میرا دل خوشی سے گائے گا، میں خوشی سے میں اس کی ستائش کروں گا، میں خود ہی خوشی سے اس کی حمد کروں گا۔ اور اگر ہم بائبل میں دیکھیں تو کیا اس کے حالات بہت اچھے تو نہیں تھے؟ داؤد کے بھی حالات بہت اچھے نہیں تھے، اور خدا کے خادموں کے بھی حالات بہت اچھے نہیں تھے۔ وہ بہت حالات میں سے گزرے، لیکن انہوں نے حمد کرنا نہ چھوڑا، خدا کی پریز کرنا نہ چھوڑا۔ آج سے ہی آپ اپنی دعائیں بدلنا شروع کر دیں۔ خدا کو آپ کی لسٹ کی ضرورت نہیں ہے، خدا آلریڈی جانتا ہے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، آپ کن حالات میں سے گزر رہے ہیں، بلکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی پریز کریں۔ بائبل میں لکھا ہے میں نے انہیں اس لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کریں۔ خدا نے ہم سب کو اس لیے بنایا تاکہ ہم اس کی حمد کریں۔ یاد رکھیں میرے پاس بہت میسیجز ہیں، میرے پاس ڈائریز بھری ہوئی ہیں، لیکن مجھے یہ خدا کی طرف سے کنوکشن ہوتی ہے کہ میں لوگوں کو خدا کی پریزنس کے بارے میں بتاؤں، میں انہیں بتاؤں کہ خدا کی پریزنس میں داخل ہوں، خدا کی پریزنس میں جانا سیکھیں کہ آپ کیسے خدا کی پریزنس میں جا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ بائبل میں اگر آپ غور کرنا شروع کریں، آپ اناجیل پڑھنا شروع کریں، اور آپ اناجیل پڑھیں گے تو آپ کی لائف میں بلیسنگ آنا شروع ہو جائے گی۔ اور اگر آپ میتھیو پڑھنا شروع کریں، اس میں ایز اے کنگ آپ دیکھیں گے جیسس کرائسٹ کو بیان کیا گیا ہے، آپ دیکھیں کہ واقعی وہ کیسے ایز اے کنگ اس دنیا میں آیا۔ اسی طریقے سے اگر آپ لوک میں اگر آپ دیکھیں، وہاں پر آپ کو جیسس کرائسٹ ایز اے سیویئر آپ کو ملے گا، کیسے وہ اس دنیا میں آیا، کیسے وہ کنواری مریم سے پیدا ہوا، کیسے اس نے نجات کا کام کمپلیٹ کیا، کیسے اس کو کروسیفائی کیا گیا۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ جان میں دیکھیں تو وہاں پر آپ اس کو سن آف گاڈ کی صورت میں دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے؟ خدا کا بیٹا ہے، کیسے خدا کے ساتھ رہتا تھا، کیسے اس کی قربت خدا کے ساتھ تھی، لیکن وہ میری اور آپ کے لیے وہ اس دنیا میں آ گیا۔ ہالےلویا۔ اور اسی طریقے سے مارک میں دیکھیں گے اسے ہم ایز اے مین دیکھیں گے کہ دنیا میں رہتے ہوئے وہ انسان بنا، اس نے انسانی شکل اختیار کی، وہ سب باتوں میں آزمایا گیا اور پھر بھی بے گناہ رہا۔ ان چیزوں کے اوپر جب آپ میڈیٹیٹ کریں گے، آپ غور کریں گے تو میرے عزیزو آپ کی زندگی بدلتی جائے گی۔ اور آپ کا یہ پورا پروسیس جب آپ اس چیز کے اوپر غور کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ خدا کتنا عظیم ہے، خدا کتنا جلالی ہے۔ آمین۔ آئے چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ہم غور کر رہے تھے خدا کی پریزنس کے بارے میں۔ تو میرے عزیزوں، جیسے میں نے آپ کو اناجیل میں سے بتایا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ میتھیو اس کو کیسے ایز اے کنگ پیش کرتا ہے، لوک اس کو کیسے ایز اے سیویئر پیش کرتا ہے، جان اس کو کیسے سن آف گاڈ پیش کرتا ہے، مارک اس کو کیسے ایز اے مین اس کو پیش کرتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، اگر آپ خدا کی پریزنس میں جانا چاہتے ہیں تو آپ ساری چیزوں کو چھوڑ کر خدا کی ذات کے اوپر غور کرنا شروع کریں۔ یہ غور مینز میڈیٹیشن، اور یہ جو میڈیٹیشن ہے یہ ہمیں خدا کی قربت میں لے کر جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ہم دنیا میں رہتے ہوئے ہم بڑی چیزوں کے اوپر میڈیٹیٹ کرتے ہیں۔ سم ٹائمز ہم سارا دن اپنے فیملیز کے اوپر میڈیٹیٹ کرتے رہتے ہیں، سم ٹائمز ہم سارا دن اپنے بچوں کے اوپر میڈیٹیٹ کرتے رہتے ہیں، سم ٹائمز لیڈیز اکثر دوسروں کے اوپر میڈیٹیٹ کرتی رہتی ہیں، دوسروں کو دیکھتی رہتی ہیں، دوسروں کو کریکٹ کرنے کی ہم کوشش کرتے رہتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہوتا اور ہماری لائف میں پریزنس نہیں آتی۔ پریزنس تبھی آئے گی جب آپ خدا کے کلام کے اوپر غور کریں گے۔ مجھے 119 سام بہت پسند ہے، اور اس میں اتنا کلام کے بارے میں لکھا
ہوا ہے. ایک ورس مجھے بڑی پیاری لگتی ہے بائبل میں سے، لکھا میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ میں گناہ نہ کروں. خدا چاہتا ہے ہم کلام کو دل میں رکھیں. خدا چاہتا ہے ہم کوئی بھی کام کریں تو ہمارا دھیان خدا کے کلام کی طرف ہو، اس کی باتوں کی طرف ہو. جیسے بائبل میں لکھا ہے تیری باتوں کی تشریح مجھے نور بخشتی ہے. نور ہمیں دنیا نہیں نور بخش سکتا، دنیا ہمیں کچھ نہیں دے سکتی، لیکن اس کی باتوں کی تشریح ہمیں نور بخشتی ہے. اس کا کلام ہمیں نور بخشتا ہے. اس کا کلام، اس کی باتیں، اس کا چہرہ ہمیں نور بخشتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا پریزنس آف گاڈ جو سی ہے، پریزنس کا مطلب ہے چہرہ، خدا کے چہرے کو دیکھنا. کیا آپ نے کبھی کوشش کی ہے خدا کے چہرے کو دیکھنے کی؟ آج میں اپنی ریکارڈنگ کراتے ہوئے میں یہ بتا رہی تھی کہ میں نے کیسے کوشش کی ہے کہ میں خدا کے چہرے کو دیکھ سکوں. آپ چہرے پہ غور کرنا شروع کریں. اور آج ہم نے یہ بھی چیز سیکھی ہے کہ جو کام ہے، جو گاڈز پاور ہے وہ ہمیں ملتی ہے. آج بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بس ہمارے وسیلہ سے یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، وہ ہو جائے. ہم ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑیں، صرف اور صرف خدا کی پریزنس کی تلاش کریں، اور خدا کی پریزنس آپ کو بدلتی جائے گی، خدا کی پریزنس آپ کو تبدیل کرتی جائے گی. اگر ہم بائبل میں دیکھیں، میتھیو میں بھی لکھا ہے خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو. بادشاہی مینز کیا ہے؟ خدا کی بادشاہت، خدا کی سلطنت. جب کسی کنگ کی بادشاہت ہوتی ہے پھر اس کی مرضی وہاں پر رائج ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہماری زندگی میں اگر خدا کی بادشاہت آئے گی پھر ہماری مرضی نہیں کاؤنٹ ہوگی. پھر خدا چاہتا ہے ہمارے سے کہ قدم قدم پر خدا کی بادشاہت آئے ہماری زندگی میں، خدا کی مرضی آئے. اور جب ہم کوشش کرتے ہیں خدا کی مرضی کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میرے عزیزو یہ جو سفر ہے یہ ہمیں پاکیزگی کی طرف لے کر جاتا ہے. یہ سفر ہمیں روحانیت میں آگے لے کر جاتا ہے. یہ سفر ہمیں گہرے میں لے کر جاتا ہے. جیسے ہم بائبل میں دیکھتے ہیں خدا کے مقدس گہرے میں گئے تھے، اور جیسے خدا ان کا بندہ موسیٰ گہرے میں گیا تھا. اور جیسے ہم اور لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہم داؤد کی اگزامپل دیکھتے ہیں کہ داؤد کیسے گہرے میں گیا تھا. داؤد بھی خدا کی تلاش کرنے والا شخص تھا. اور بائبل میں ایک اور بڑی خوبصورت پرسنالٹی ہے، ہنوک کی پرسنالٹی ہے. اور بڑا خوبصورت اس کے لیے لکھا ہے کہ ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. اور میں اس کا ساری سٹڈیز کی کر رہی تھی، تالمود میں کر رہی تھی کہ وہ کیسے وہ دیوانہ ہو گیا تھا خدا کا. وہ چاہتا تھا کہ خدا کے قدموں میں بیٹھے، وہ چاہتا تھا کہ خدا کی قربت حاصل کرے، اور اس کے لیے اس نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا. ہم سم ٹائمز آئسولیٹ کرتے ہیں، لوگوں کے لیے آئسولیٹ کرتے ہیں. ہماری شادی کسی کے ساتھ نہیں، لڑکا اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لے گا، لڑکی اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لے گی، اور اس کا اینڈ کیا ہے؟ ہلاکت. میرے عزیزو خدا کے لیے اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا شروع کریں. کلام میں لکھا ہے دنیا کے ہم شکل نہ بنو. خدا نہیں چاہتا ہم دنیا کے ہم شکل بنیں، خدا نہیں چاہتا ہم خادموں کے ہم شکل بنیں، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ہم شکل بنیں، ہم اس کے بیٹے کے ہم شکل بنیں. اور اس کے بیٹے کے جب ہم شکل بنتے ہیں ہم تبدیل ہوتے جاتے ہیں. ہماری زندگی سے جس کو کہتے ہیں نا نور ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے، ہمارے اندر سے مسحہ ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے. اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں، ہم کیتھرین کولمن جو خدا کی بڑی پیاری خدا کی بندی تھی، اور بینہن کو دیکھیں تو وہ اکثر کیتھرین کولمن کا ذکر کرتا ہے. اور کیتھرین کولمن تنہائیوں میں ہولی اسپرٹ کے ساتھ ٹائم گزارتی تھی، اور وہ کہتی تھی میں اسٹیج پر جانے سے پہلے 1000 ٹائم اپنے آپ کو کل کرتی ہوں، میں اپنے آپ کو ختم کرتی ہوں، اور میں کہتی ہوں ہولی اسپرٹ آ اور مجھے کنٹرول کر، ہولی اسپرٹ مجھے کنٹرول کر. اور پھر وہ ابھی انٹر ہی ہوتی تھی تو کام ہونا شروع ہو جاتا تھا. لنگڑے چلنا شروع ہو جاتے تھے، اندھے دیکھنا شروع کرتے تھے. اور میرے عزیزو اس کے لیے we have to pay the price. ہمیں پرائس پے کرنا ہوگا. کیا آپ تیار ہیں پرائس پے کرنے کے لیے، یا صرف آپ اچھا میسج سن کے آپ بس گھر جانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آج میٹنگ بہت اچھی ہوئی؟ خدا آپ سے کچھ چاہتا ہے. میرے عزیزو آج میں آپ کو یہ کال دوں گی کہ اگر آپ نے اپنی زندگی خدا کو نہیں دی، آج آپ اپنی زندگی خدا کو دیں. اگر آپ ایک نومینل کرسچن ہیں، آج خدا چاہتا ہے کہ آپ ایک اچھے کرسچن بن جائیں. اور اچھی کرسچن آپ تبھی بنیں گے جب آپ کا خدا کے ساتھ ریلیشن ہوگا. اور ریلیشن کے لیے پہلا سٹیپ یہی ہے
کہ ہم اپنی زندگی، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور ہم جیزس کرائسٹ کو موقع دیں. ہم کہیں کہ جیزس تو مجھے لے لے. جیزس میں اپنے سارے گناہ تیری صلیب پر ڈالتی ہوں، میں اپنے سارے گناہ تیری صلیب پر ڈالتا ہوں، مجھے پاک کر، مجھے دھو ڈال. یاد رکھیں جو میں آپ کے سامنے ایک ٹائم تھا کہ میں نے بھی اپنی زندگی خداوند کو دی تھی. بے شک میں بڑے اچھے کام کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھی، روزے بھی رکھتی ہوتی تھی، چرچ میں بہت ایکٹیو بھی تھی، لیکن خدا یہ چاہتا ہے یہ چیزیں ہمیں آسمان پر نہیں لے کر جائیں گی جب تک کہ ہم اس کو ایز اے سیویئر ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور اس کو قبول کرنا پڑتا ہے. اور آج یہ موقع ہے، آپ جہاں کہیں بھی آپ اپنی آنکھیں بند کیجئے اور آپ اپنی زندگی یسوع کو دینا شروع کریں. آپ کہیں یسوع میں اپنے گناہ تیری صلیب پر ڈالتا ہوں، میں اپنے گناہ تیری صلیب پر ڈالتی ہوں. کلام میں لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. ہم گناہ کی حالت میں اس دنیا میں آئے ہیں. ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، اور جب ہم اقرار کرتے ہیں تو وہ ہمیں معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے. اور پاک ہونا کہیں یسوع مجھے پاک کرنا شروع کر، مجھے پاک کرنا شروع کر، مجھے اپنے لہو سے دھو ڈال، مجھے نیا بنا دے. میں نیا بننا چاہتی ہوں، میں نیا بننا چاہتا ہوں. میں کسی اور چیز کی تلاش نہ کروں، میں دنیا کی تلاش نہ کروں، میں رنگینیوں کی تلاش نہ کروں، میں ڈراموں کی تلاش نہ کروں، میں فلموں کی تلاش نہ کروں، میں گندگی میں نہ جاؤں، بلکہ میں تیرے پیچھے دوڑنے والا بنوں، میں تیرے پیچھے دوڑنے والی بنوں. مجھے ایسا کر دے. آئے سب مل کر دعا کرنا شروع کر دیں. یاد رکھیں جب ہم دعا کرتے ہیں تو تب وہ ہماری روح القدس ہماری مدد کرتا ہے. آج اس کو کہنا تو شروع کریں نا، کہیں یسوع جی میں اپنی کوشش سے اپنے آپ کو نہیں بدل سکتا، آج تو میری کمپنی بدل دے. آج میں گندی کمپنی سے میں تیرے سامنے میں یہ کرتا ہوں کہ میری زبان سے تیرے الفاظ نکلیں. میں گندی کمپنی میں نہ جاؤں، میں ایسی سوسائٹی میں نہ جاؤں، میں ایز اے بوائے ہوتے ہوئے میں ایسے لوگوں کے ساتھ نہ پھروں، میں ایز اے گرل ہوتے ہوئے میں ایسی کمپنی نہ رکھوں، بلکہ میری کمپنی تو تیرے ساتھ ہو جائے، میری کمپنی تو تیرے لوگوں کے ساتھ ہو جائے، میری کمپنی تو پاک روح کے ساتھ ہو جائے، میں پاک روح کے ساتھ ڈیپ انٹیمیسی کروں. ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا. تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس. میں آسمان سے میں بارش ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہوں. آپ اس بارش کو ریسیو کرنا شروع کریں، پاک روح کی بارش کو ریسیو کرنا شروع کریں. پاک روح کی بارش کو میری بہن میرے بھائی ریسیو کرنا شروع کر، دعا کرنا شروع کر. خدا آپ سے مخاطب ہے، خدا آپ سے پیار کر رہا ہے. اور رقم بو تندو ولستو رمبا خبر ریندالا ربا. خدا کہہ رہا ہے اپنی کمزوریوں کی طرف مت دیکھ، میں تیری کمزوریوں کو شہزوریوں میں بدل دینے کی قدرت رکھتا ہوں، میں حالات کو بدل دینے کی قدرت رکھتا ہوں. او میرے پیچھے چلنے والی بن، میرے پیچھے چلنے والا بن. ہاللیلویا، ہاللیلویا. او میری بہن تجھ پر آگ آ رہی ہے، اس آگ کو ریسیو کر، ریسیو کر، ریسیو کر. ہاللیلویا، ہاللیلویا. کعبہ ایک آدمی کھڑا ہو کے دعا کر رہا ہے اور اس کے کرلی ہیئر ہیں اور اس نے شلوار قمیص پہنی ہوئی ہے. اور میرے بھائی شک نہ کر، یہ خدا کا روح ہے جو تجھے چھو رہا ہے. آج توبہ کر لے، آج توبہ کر لے. تو آج کیا ہے، پاک روح کو کہا کہ میرے دل کی ساری سختی جاتی رہے، جاتی رہے، میری زندگی کی ساری سختی جاتی رہے. میں اپنے بچوں کے لیے مبارک ٹھہروں، میں اپنی بیوی کے لیے مبارک ٹھہروں، میں اپنی حکمت سے باز آتا ہوں. یسوع آج مجھے لے لے، یسوع آج تو مجھے بدل دے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس. تیرا شکر ہو. آئیں اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا شروع کریں. آپ اپنے ہاتھ بلند کر لیجئے، کہیں یسوع جی میرے گھر میں تیرا جلال ٹھہرے، میرے گھر میں تیری قدرت آنا شروع ہو. میرے ساتھی کو بدلتا جا، میرا ساتھی بدلتا جائے، اور میرے ساتھی کے اندر سے کڑواہٹ جاتی رہے، اور میرا ساتھی دعائیا ساتھی بن جائے. میرے بچے پرینگ بن جائیں، اور میرے رشتہ دار پرینگ بن جائیں. اور ہمارے گھروں میں تیری نجات آئے، ہمارے گھروں میں تیرا روح کام کرے. ہم دنیا داری کے پیچھے نہ بھاگیں، ہم ظاہرہ داری کے پیچھے نہ بھاگیں، بلکہ ہم تیرے جلال کے پیچھے بھاگنے والے بنیں. ہاللیلویا. تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس. تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو، تیری ستائش ہو. بارہ بیرہ بارہ 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 بارہ. آئیں جتنے بیمار ہیں آپ اپنی بیماری کے پر ہاتھ رکھ لیجئے.
अगर आप बीमार हैं, आप अपने सर के पर हाथ रख लीजिए। और आज मैं हमेशा कहीं पे भी जाती हूँ, मैं बीमारों के लिए ऐसे दुआ करती हूँ और खुदावंद के नाम को जलाल मिले। 98%, समटाइम्स 100%, 95% मैं रिजल्ट्स देखती हूँ और लोग शिफा पाते हैं। और उसमें क्या करना है, आप अपनी बीमारी के ऊपर हाथ रख लीजिए। और कलाम में लिखा है, मैंने तुमको इख्तियार दिया है कि तुम सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी ताकत पर गालिब हो और तुमको हरगिज किसी चीज से जर ना पहुंचेगा। मेरे अजीजों, आपने यीशु को कबूल किया है, आपके पास इख्तियार है, आपके पास अथॉरिटी है। और आज आप उस इख्तियार से अपनी बीमारी को डांटेंगे और आप शिफा पाएंगे। हालेलुया। खुदावंद ऐसा ही करेगा। आए अपनी बीमारी को यीशु के नाम से झड़कना शुरू करें। आपके पास इख्तियार है, आप यीशु की बेटी हैं, आप यीशु के बेटे हैं। अपनी बीमारी को डांटना शुरू करें। अपने सर पर हाथ रख लीजिए, एक हाथ सर पर और एक हाथ बीमारी पर, और उसको कहें यीशु के नाम से, छोड़ मेरे बदन को, छोड़ मेरे बदन को, छोड़ मेरी सोचों को। अब मैं देख रही हूँ एक ही सोचों के पर इब्लीस ने बहुत कंट्रोल किया हुआ है और उसके सर के अंदर ऐसे जैसे एक खिचड़ी सी मची हुई है, एक ऐसे जैसे जाला सा है और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा उसके अंदर इब्लीस ने किया हुआ है। और मेरी बहन इसको झड़कना शुरू कर, मेरे भाई इसको झड़कना शुरू कर, यीशु नासरी के नाम से। ओ ये सारी चीजें, ओ ये सारी जादूगरी में तुझे यीशु नासरी के नाम से कमेंट करती हूँ, छोड़ इनको अभी इसी वक्त, छोड़। आप भी बोलें, कहें छोड़ मेरे बदन को यीशु के नाम से, छोड़ मेरे बदन को यीशु के नाम से, छोड़ मेरे बदन को, छोड़ मेरे बदन को। ओ कैंसर यीशु के नाम से भाग, भाग यीशु नासरी के नाम से। रसोलियो भागो यीशु नासरी के नाम से, पथरियो भागो यीशु नासरी के नाम से, आर्थराइटिस भाग यीशु नासरी के नाम से, और डिसयूनिटी भागे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु ने आपको छू लिया है। शुक्र करना शुरू करें, शुक्र करना शुरू करें और अब आप चेक करना शुरू करें। मेरा ईमान है कि आपने शिफा पाई है। हालेलुया, हालेलुया। मैं जब भी मीटिंग्स में जाती हूँ मैं ऐसे करती हूँ और बहुत लोग आकर गवाहियाँ देते हैं और कि खुदावंद ने मुझे छुआ, खुदावंद ने मुझे शिफा बख्शी है। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की सताइश हो, उसकी हमद हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।